बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन कराम, आपको करीबन हर दूसरे रोज़ मिस्टर बिलावल ज़रदारी की तरफ से एक बड़ा फड़कता हुआ, बड़ा चीखते चिल्लाते हुए और पूरी यानी तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा करके ना वो इमरान खान पे हमले करता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हमले करता है। सिंध को खा गए, हमारा पानी खा गए, लूट लिया, ये कर लिया, मार दिया, बात दिया, खा गए। और इसके बाद इसके साथ ही मुराद अली शाह को रफड़ डाल देता है। अभी आज भी लीड है अखबारों की कि उसने फिर पानी का भी रफड़ डाल दिया, पैसों का भी रफड़ डाल दिया कि हमें पैसे दो। जबकि अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया के मतलब को देखते हैं, वक्तन फ़वक्तन देखते हैं, तो आपने देखा होगा सिंध से सैकड़ों वीडियोज़ इनके जुल्म सितम की आ रही हैं। कराची वालों ने सर पे हाथ रखा है, धाड़े मार मार के रो रहे हैं, एक पैसा नहीं लगाते, सारा कुछ खा गए हैं। एक वो इनका वो जो अपोजिशन लीडर इधर बना हुआ था खुर्शीद शाह, वो काबू आया हुआ है। देख लें, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंदे के पुत्र बनो, तुम ये वापस लो अपनी जो दरख्वास्त है ज़मानत की, तो उसने वापस ले लिया। उन्होंने कहा फिर कोई चांस नहीं रहना, सारी ज़िंदगी जेल में रहोगे। और उसके पूरे ख़ानदान पे मुकदमे बने हुए हैं। इतने ये करप्ट और ज़ालिम लोग हैं। इधर वो तो कहते थे ना इसके मतलब मियाँ नवाज शरीफ एंड कंपनी के कि खांदा तो लांदा भी तो है ना। ये तो ऐसा ज़ालिम है, सफ़ा चट कर जाता है। ये तो बोरियां भर भर के वो इनकी वो पकड़ी जाती हैं, जो कश्तियों पे भाग लेके जाते हैं, वो भर के नोटों की बोरियां कितनी मरतबा पकड़ी गई हैं। और वो औरतों के ज़रिए जो डॉलर स्मगलर कराते हैं, वो डॉलर गर्ल पकड़ी गई थी, वो देख पकड़ी गई थी तो पता लग गया ना, पता नहीं क्या कुछ करते हैं। इतना ये खाते हैं, तोबा तोबा तोबा। अल्लाह किसी दिन इनके पेट इस तरह फाड़ेगा जैसे बम फटता ना, ऐसे इंशाल्लाह फटेंगे कुछ। अब दूसरी तरफ मसला ये भी है कि ये बड़े चालाक लोग हैं। ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से हमेशा बना के रखते हैं, और इस बात में कोई शक नहीं कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बिलावल ज़रदारी और ये इसके वालिद ज़रदारी के साथ बिल्कुल खड़ी है। उसकी वजह क्या है कि इमरान खान पर अब जो दबाव अमेरिका ला रहा है, उसमें उसका पीपल पार्टी खुल खुला के साथ दे रही है। नून लीग खुल खुला के साथ दे रही है। पीपल पार्टी तो हमेशा से, आपको पता ना, हुसैन हक्कानी वो जो गद्दार है पाकिस्तान का, वो तो इनका वहाँ बना हुआ है स्पोक्समैन। तो वो इनकी लॉबिंग शॉबिंग वहाँ अमेरिकन जो है लॉबियस्ट उनसे करवाता रहता है, वहाँ इनके काम चलते रहते हैं। ये असल में ये करते हैं सियासत वो जो सदियों पहले वो सरदार, गुंडे, बदमाश और डेरेदार किया करते थे, कि जो एक ताकत है ना अंग्रेज़ से बना के रखो, फरंगी से, और जो मर्ज़ी लूट मार करते रहो, उनको उनकी ज़रूरत पूरी करते रहो। अगर उनको फ़ौजी चाहिए तो अपने इलाके से 100-150 बंदा भेज दो। अगर उनको खिदमतगार चाहिए, जो भी चाहिए, औरतें, मर्द, लून, मसाला, ग़िज़ा, खुराक, वो सारा कुछ उनको देते रहो और अपना काम इधर करते रहो। इनको अपने कुत्ते बना के रखो। बिल्कुल इसी तरह का ये जागीरदारी किस्म का ज़ालिमाना निज़ाम चला रहे हैं। आपको पता है कि 2-3 रोज़ से एक जो कमबख्ती इधर आई हुई है बैरिया टाउन में, बैरिया टाउन कराची में, कि वहाँ वो जे सिंध के जो कारकुन दाखिल हो गए, उन्होंने तोड़ फोड़ कर रहे हैं, गाड़ियों को आगे लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये सारा कुछ हो रहा है वहाँ कराची में, और आपको एक पुलिस का सिपाही नहीं वहाँ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इसका एक छोटा सा पस मंज़र आपके खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। असल में जैसा है तरीका मलिक रियाज साहब का, वो बादशाह आदमी हैं, वो सबके ही वो पप्पू हैं, उनके पास है वो उन्होंने वो उसके लिफाफी के इंटरव्यू में जो उन्होंने कहा था ना कि मेरा सीधा तरीका ही है, मैं तो पहिए लगा देता हूँ फ़ाइल को, जितने मतलब पहिए मजबूत होंगे उतनी तेज़ी से फ़ाइल चलती है, मेरा काम नहीं रुक सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। उन्होंने साबित करके दिखाया। एक ये साबिक़ चीफ़ जस्टिस का नोडा था जो इसको टकरा था, वो इसका माल भी खा गया और गुलछर्रे भी उड़ा गया और बच भी गया, सिर्फ इसलिए कि वो चीफ़ जस्टिस का बेटा था
اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب اس کا باپ آن ڈیوٹی تھا، مطلب ریٹائرڈ نہیں ہوا تھا ابھی، تو کچھ انصاف ہی اس کے گھر سے ملنا تھا تو خاک ملتا یا کچھ ہوتا، تو وہ بندہ ضرور اس کو بدو بنا کے نکل گیا، باقی کوئی بندہ اس کی گرفت سے نکل نہیں سکا۔ یہ جہاں جو چاہے کر لے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ اس کا پہلا طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ بڑا جب ہاتھ مارتا ہے تو اس بندے کو اپنا پارٹنر بنا کے مارتا ہے جس بندے نے سے اس کو امید ہوتی ہے کہ کل میرے راستے کی رکاوٹ بنے گا، اور وہ ہیں یہ بلاول خاندان، یہ زرداری خاندان۔ اب یہ آپ بیریا ٹاؤن لاہور میں جائیں نا تو جا کے دیکھیں وہاں جو بلاول ہاؤس اس نے ان کو تحفے میں بنا کے دیا ہوا ہے، اور آپ کی طبیعت حیران رہ جائے دیکھ کے۔ اور میں تو ان دنوں میں نوائے وقت میں تھا تو وقت چینل میں مجھے یاد ہے یہاں وہ آ کے ٹھہرا تھا یہ بلاول زرداری، تو وہاں روٹین کے مطابق بیچارے یہ چلے گئے تھے پریس والے وہاں اپنی گاڑیاں شاڑیاں لے کے، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ نے وہ کرنا ہے، ابھی وہ آپ سے ملاقات نہیں کر سکتے بلاول صاحب۔ تو یہ جو ان کا غریبوں کا طریقہ ہوتا ہے، یہ باہر کھڑے ہو گئے، جیسے آپ جب دیکھیں نا ایئرپورٹ پر جہاں آمد ہوتی ہے نا وہاں کیمرے انہوں نے فٹ کیے ہوتے ہیں، جیسے کوئی بندہ آیا ہے، کوئی قابو آ گیا، اس کی نیوز بنا کے کر دی۔ تو یہ بیچارے ہٹ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے 2-4 کلومیٹر قریباً 2-3 کلومیٹر پیچھے، کہ جی انہوں نے خاصا دور کھڑے تھے کہ جب وہ نکلیں گے تو ہم انٹرویو کر لیں گے، وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ صاحب اس کا ان کے وہ آئے بیریا والے جو چوکیدار ہیں، انہوں نے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھئی ہم اپنی ڈیوٹی کے لیے کھڑے ہیں، غریب اور ڈی ایس این جیز کھڑی تھی، اور ان میں کیا ہوتے ہیں کیمرہ مین ہوتے ہیں بیچارے، اور وہ جو چھوٹا سٹاف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈرائیور ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ۔ انہوں نے کہا یار بھائی ہماری ڈیوٹی ہے، وہ چاہے 15 گھنٹے بعد نکلے، ہم نے تو کھڑے رہنا ہے، ہم نے مالکان کو جا کے رپورٹ دینی ہے، ہماری یہ نوکری ہے، ہم نے ان سے ملاقات کر کے ان سے سوال جواب کر کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس واقعے کے بہت گواہ ہیں کہ تھوڑی میرے خیال 5 منٹ نہیں گزرے، 10 منٹ، کہ ایک یہ پانی والا نہیں بڑا ٹرک ہوتا، یہ وہ بھرا ہوا وہاں پہ آیا، جس میں شٹ والا پانی تھا سارا، جو گندا پانی ہوتا ہے نا سارا گندگی والا، وہ پہلے تو انہوں نے وہاں پائپ لگا کے نا ان کو جو 25-30 وہاں یہ بیچارے کھڑے تھے، ان کو اس پانی کے پائپ کے ساتھ دھویا، اس کے بعد اتنی بے رحمی سے انہیں مارا، توبہ توبہ توبہ۔ لیکن آخری بات بڑی شاندار ہے، میں تو ان دونوں وقت چینل میں تھا، مجھے یاد ہے کہ وقت چینل پہ شام کو ایک پتہ نہیں رپورٹر بیچارہ جو ایک وہاں سے آیا تھا، اس صرف اتنی خبر چلی تھی، بیریا ٹاؤن میں ہنگامہ رہی، صحافیوں پر حملہ، بیریا ٹاؤن میں صحافیوں کے ساتھ زیادتی، صرف اتنا لگا، وہ جناب قیامت آ گئی۔ یہ بیچارے مار کھا کے گرتے پڑتے جان بچا کے بھاگتے اپنے دفتروں میں پہنچے، تو آگے مالکان نے ان کو کہا کہ جاؤ جو واپس وہاں۔ انہوں نے کہا جناب ہمارے تو کپڑے اس قابل نہیں ہیں، ہمارے تو جسم اس قابل نہیں، ہم اس کے پتہ نہیں دفتر کیسے پہنچے، آپ کہتے ہیں واپس جاؤ۔ انہوں نے کہا جی یہ تو جانا پڑے گا۔ خیر مرتا کیا نہ کرتا، وہاں گئے تو وہاں ایک ریٹائرڈ میجر صاحب نے ان کو روٹی کھلا کے بھیج دیا، یہ سمجھا کے کہ آج کے بعد آپ نے اس واقعے کا ذکر نہیں کرنا ہے۔ یہ ہے وہ بندہ ریاض ملک، اور اس کی جتنی یہ دیکھیں نا جو ویڈیو پیچھے، وہ بیچارہ میرا وہ اتنا مجھے ترس آیا، وہ اتنا نیک آدمی ہے، وہ جو رائٹر ہے بیچارہ میرے جیسا، اس نے 2 چیک دکھائے جو پچھلے 1.5 سال ہو گیا وہ کیش ہی نہیں ہو رہا ہے، جو پیسے اس نے واپس کیے ہیں، اس میں ہزاروں فائلیں لوگوں کی۔ بہرحال اب اس نے وہاں بھی جا کے نا جو گوٹ ہے نا اس کے ساتھ ان پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، ان پہ فائرنگ شائرنگ میں کی، وہ بڑے وہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم تو 100 سال سے بیٹھے ہیں، تم کون ہوتے ہو قبضہ کرنے؟ اس نے کہا جی میں زمین میں نے خرید لی ہے۔ خیر وہ ان کا لڑائی جھگڑا ہوا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے تک تو تھا نا معاملہ ٹھیک، پیسے پوسے دے کے لے لیتا تھا، اب انہوں نے کہا کہ سوال نہیں پیدا ہوتا، تم ہمارے گوٹھوں پہ قبضہ نہیں کر سکتے۔ اب ادھر سے وہ چڑھے ہوئے ہیں جن نے فیلوں کے پیسے دیے ہوئے ہیں، تو اب انہوں نے فراڈ کر کے کیا یہ ہے کہ وہاں پیپل پارٹی نے اپنے وہ گنڈے بھیج دیے ہیں، جی ایس ہند مارکا، انہوں نے جا کے وہاں
دو چار کو آگ انہوں نے لگا دی ہوگی، باقی ملک صاحب کے جو وہاں باقی جو دوسرے مقامی جو ان کے ہمدردی یا غم کو سہارے ہیں، باقی چیزوں کو انہوں نے آگ لگا دی ہوگی۔ اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ وہاں سندھ کا پولیس کا رینجر کا کوئی ایک بندہ نہیں وہاں پر ہے، اور وہ لوٹ مار کر رہے ہیں، آگے لگا رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ بیریا ٹاؤن میں کوئی ہنگامہ اور اس کی خبر پرنٹ میڈیا میں آ جائے، سوچ سکتے ہیں آپ؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ سازش ہے ساری، یہ انہوں نے معاملے کو بہت بڑھانے کے لیے کام کرایا تاکہ کل کو جب وہ وہاں پولیس کے ساتھ ان کو گولیاں مار کے چاہے 150 بندہ مار کے بھی ان کے گوٹھوں پہ قبضہ کریں تو ان کے پاس جواز ہو کہ یہ تو دہشت گردی یہ ہوئی ہے ہمارے ساتھ، یہ تو دہشت گرد ہیں۔ تو ناظرین کرام، اب سندھ حکومت نے اپنے پروگرام کے تحت خانہ جنگی کا باقاعدہ جو نا آغاز وہ بیریا ٹاؤن کراچی سے کرا دیا ہے، اور اس میں ملک صاحب چاہے مانے یا نہ مانے ہیں تو خیر بڑے سمجھدار بندے ہیں، وہ ہمارا تو لیول ہی نہیں کہ ان سے وہ مشورے ہی دے سکیں، لیکن اس دفعہ ملک صاحب آپ استعمال ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ بہت ہوشیار آدمی ہیں، اس دفعہ آپ کو زرداری نے لگا دیا اور یہ بڑی لمبی گیم کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو 18ویں ترمیم ہے اس کی پشت سے کیا کیا چیزیں نکل کر سامنے آئیں گی اور کیا کیا عذاب جو ہیں ادھر نازل کیے جائیں گے۔ اس وقت اگر عمران خان نے گورنر راج نافذ نہ کیا وہاں پہ کراچی میں اور ان کو باقاعدہ گرفتار کر کے کس برتے پہ ان کو زرداری اور اس کی سسٹر کو باہر رکھا ہوا ہے؟ باقی بیمار نہیں ہیں وہ جو وہاں پہ پکڑے ہوئے ہیں آپ نے ان کے بندے؟ میاں نواز شریف بیماری تھے تو وہ پولو کا میچ دیکھ رہے ہیں نا، تو یہ اصول ان پہ کوئی لاگو نہیں ہوتا۔ بہرحال آپ مرضی کے مالک ہیں، جو صورت حال تھی میں نے تو آپ کو بتا دی۔ ناظرین کرام، مجھے کراچی سے یہ ایک آڈیو میسیج موصول ہوا ہے۔ جو یہ صاحب ہیں مشہور بندے ہیں، مجید مناز صاحب ان کا نام ہے، مجید، بہرحال انہوں نے اپنا مکمل تعارف کروایا ہے۔ آپ ان کی بات سن لیں کہ یہ بیریا ٹاؤن کے اس واقعے سے کیا کیا چیزیں سامنے آئیں گی اور کس طرح یہ لوگ اب نا جی اے سندھ کو وہ بنائیں گے، ایم کیو ایم بنائیں گے، اور کس طرح پیپل پارٹی اب ایم کیو ایم کی جگہ لے گی، یہ خلا کیسے پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ السلام علیکم، مجید میمن بول رہا ہوں میں۔ یہ تو معمولی جھلکیے جنہوں نے بیریا ٹاؤن کے اندر زمینیں لی ہیں، جنہوں نے بنگلے لیے ہیں، جنہوں نے ٹاؤن ہاؤس لیے ہیں، جنہوں نے انویسٹمنٹ کیے، دیکھ لیں یہ تو معمولی جھلکی ہے سندھو دیش کے جو کارکن اور سندھو دیش کا جو جھنڈا لہرا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ گھروں میں گھس جائیں گے آپ لوگوں کے، کیونکہ پیسے وصول ہو گئے نا زرداری کے اور ملک ریاض کے دونوں کے۔ اب انہوں نے گنڈوں کو چھوڑ دیا آپ کے اوپر، آپ کو یہاں رہنا ہے تو بھتہ دینا ہوگا، کوئی پولیس آپ کو مداخلت نہیں کرے گی، کوئی بچائے گی نہیں اللہ کے علاوہ۔ ابھی بھی موقع ہے ایسے بیریا ٹاؤن سے جتنے پیسے نکال سکتے نکال کے اس کو چھوڑ دیں، نہ تو یہ آپ کے بیوی بچوں کو اور سب کو گھروں سے نکال کے دادو کی پہاڑیوں میں اٹھا کے لے جائیں گے۔ یہ وہ اشر ہوگا جو بہاریوں کا اشر ہوا تھا۔ یہ سارے جو ایاز پلیچور یہ قادر مکسی نظر آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے سندھو دیش کے لوگ ہیں اور جی اے سندھ والے ہیں۔ یہ بھی پلاننگ کے تحت یہ پیپلز پارٹی کا اور ان دونوں کا پلان ہے یہ، کیونکہ پیسے تو وصول ہو گئے زرداری کے، پیسے وصول ہو گئے ملک ریاض کے۔ اب اس کے اوپر جو ہے یہ مفت میں ان کو نکالنا ہے سب کو باہر، نہیں نکلیں گے تو بھی مصیبت اور نکلیں گے تو بھی مصیبت، نہیں نکلیں گے تو یہ اٹھا کے لے جائیں گے آپ کی بیوی بچوں کو ساروں کو پہاڑیوں میں۔ یہ پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی اور جی اے سندھ والے ہیں۔ میں ہمیشہ آپ کو کہتے رہتا ہوں کہ سندھی جب جوان ہوتا ہے تو جی اے سندھ میں چلا جاتا ہے، ادھیڑ ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی میں چلا جاتا ہے، اور بوڑھا ہوتا ہے تو مسلم لیگ میں یا کہیں بھی چلا جاتا ہے۔ یہ ایک ہی تھیلی کے۔ آج 18ویں امینڈمنٹ، کوٹا سسٹم، کراچی کو جو حالت ہو رہی ہے اور جس طریقے سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کچے کے ڈاکو جو بختر بند گاڑیاں اغوا کر رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بھی آدمی کراچی کے اندر کسی لوکل کو نوکری بھی نہیں مل رہی ہے، اور ان کا مسئلہ ہوتا ہے تو پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ وفاق ہمیں پانی نہیں دے رہی ہے، وفاق ہمیں پیسے نہیں دے رہی ہے، چلاتے ہیں وفاق پنجاب کو پیسہ دیتی ہے ہمیں نہیں دیتی۔ 18ویں امینڈمنٹ کے تحت کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ مجھے ایک بات کرتی ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہے
کہ ایسا پلاننگ ہو رہا ہے اس کے اندر کہ آگے جا کے جتنے کراچی والے ہوں گے نا غلاموں کی طرح زندگی تبھی گزار رہے ہیں، اس سے بھی بدتر غلام کریں گے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یہ آرمی میں بھی اتنے لوگ ہیں ان کے بڑی پوسٹوں پہ کہ بس کیا بتاؤں آپ کو. آپ نے اگر ایسٹ پاکستان کی کتابیں نہیں پڑھی ہیں تو پڑھ لیجیے، کتابیں منگائیں اور پڑھ لیجیے جو ایسٹ پاکستان کا جو فعال ہوا تھا، اور جس طریقے سے ڈھاکہ کے چٹاگوں کے اندر لوگوں پہ جس طرح یہی کریں گے سیم. ابھی بھی وقت ہے کہ عمران خان ہوش کے ناخن لے، آرمی ہوش کے ناخن لے اور ان کو پکڑے، ان کو روکے. آئین کی آڑ کے اندر یہ بدماشیاں ہو رہی ہے نا 18ویں امینڈمنٹ کے اندر، اس کو روکے، کوٹا سسٹم کے اندر روکے، نہیں تو اس سے بھی بدترین حالات ہوں گے. پولیس تک نے مداخلت نہیں کی وہاں بحریہ کے اندر، گھروں کے اندر دبک کے سب بیچارے بیٹھ گئے، ان کی عزت سلامت نہیں تھی، ان کی اپنی جان سلامت نہیں تھی. اب بھی موقع ہے، سمجھ لیں لوگ، مگر لوگ سمجھے گے نہیں، کیونکہ یہاں بھانت بھانت کے لوگ ہیں کراچی کے اندر، ایک زبان تو ہے نہیں، الگ ہے، کوئی کیا، کوئی پنجابی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی اردو اسپیکنگ ہے، کوئی کہاں کا ہے، کوئی کہاں کا ہے، اس لیے یونٹی ہو ہی نہیں سکتی. اور ہر آدمی جو ہے یہی کہے گا یار ہمارا کیا، ہم تو اٹھ کے ہم فلاں جگہ چلے جائیں گے، مگر بچیں گے کوئی بھی نہیں. میں پیدا ہوا ہوں لاڑکانہ، مجھے پتہ ہے یہ لوگ کیسے ہیں، یہ سندھ والے. میں یہ خود دیکھتا تھا اپنے جوانی کے زمانے میں 68 70 میں، کہ یہ ڈاکٹر مولا بخش چانڈیو، وسان، اور یہ جتنے سارے ہیں جو اب بڑے بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے، جو جھنڈا کو جلاتے تھے، جھنڈے پہ پلانت بھیجتے تھے، جھنڈے پہ پیر رکھ کے چلتے تھے، اور بنو عاقل کی چھاونی نہیں بننے دیتے تھے، اور بہاری نہ کھپے اس کے نعرے لگاتے تھے. بڑی فائٹ کی ہے میں نے سینئر یونیورسٹی میں پڑھتے وقت. اور اب یہ سارے یہاں کے وارثدار بن گئے ہیں سندھ کے، اور سارے سمراٹ کو سمیٹ رہے ہیں، اور جوانیوں میں گالیاں دی تھی جھنڈے کو اور پاکستان کو، ترانے کو، اور اب مالک ان کو کوئی بولنے والا نہیں ہے. میں کیا بولوں اب. اس وقت بھی اگر فوج اور ذمہ داران اگر ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو آگے بڑی تکلیف ہو جائے گی. علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، سبس کے ساتھ میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.